अस्सलामुअलैकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, तुमने तो सिर्फ नाम सुने हैं, हमने सहकर अजाब देखे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमत बढ़ी, आज ओगरा ने नया मंसूबा बना लिया। पेट्रोल 16 रुपये महंगा करने की समरी बनाई है, जो पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल की गई। मुतासर कौन होगा, बोझ किस पर पड़ेगा? कहीं उन पर तो नहीं जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं, मुलाजिम या नौकरी पेशा हैं, जिन्हें रोटी तक नहीं मिलती, किराए पर रहते हैं, भूख सताती है, अशियाए ज़रूरिया भी पहुंच से बाहर हैं, जिनके पास सिर्फ बाइक है या ऐसी मोटर कार जिस पर आधे से ज़्यादा माहाना बजट खर्च होता है। यहाँ राहील फ़ारूक के ये अल्फाज शिद्दत से याद आए, मरे ऐसे कि इसे मौत नहीं कह सकते, ज़िंदगी ऐसे बसर की कि बसर तक न हुई। अहम सवाल ये है कि क्या कभी कोई अमीर भी महंगाई पर रोया है? आटा चीनी के भाव जानता हो, बड़ी गाड़ी से छोटी पर आया हो, काले धन में फ़र्क पड़ा हो, उनके लिए तो एमनेस्टी स्कीम होती है ना। बकौल शायर, नाज़ा अमीर शहर के हर समत है सकूत, नाला फ़कीर शहर के कब तक सदा न दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इमरान खान ने कहा था महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मरीम नवाज़ ने वज़ीर आज़म को तारीख़ का सबसे बड़ा चोर कहा है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि झूठ के व्यापारियों ने नस्ल दर नस्ल आवाम को यरगमाल किया। शाह महमूद कुरैशी बोले, तब्दीली की राह में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन है। कौन कितना सच्चा है, फैसला आपको करना है, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या कभी गरीब को भी सुख मिलेगा? महंगाई कम होगी, टैक्सेस माफ़ होंगे, कोई स्कीम आएगी, आसानी मिलेगी? आबी मखनवी ने कहा था, आस बंदे को मार देती है, आस बंदे को मार देती है, वक्त कोई कड़ा नहीं होता। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दोनों शख्सियात बड़ी हवाजह शख्सियात हैं, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं एक शख्सियत का तारुफ आपके सामने रखता हूँ। एंकर पर्सन है, तजिया कारी भी करते हैं, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है, तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तजिया कार डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम राना साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी शख्सियत नाज़रीन आपके सामने रख दूँ, उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, यानी सहाफ़त के एतबार से अगर मैं ये जुमले बोलूँ तो अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास, और तजर्बे की ये तवालत भी अच्छी खासी है, तकरीबन दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार जनाब आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब। वालेकुम, थैंक यू। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जानता हूँ कि बड़ी मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँगा, और क्वेश्चन क्या है कि गरीब अवाम, आम आदमी पेट्रोल के मामला से जिस तरह वो मुतासर होता है, वो जानना तो मैं आपसे ही चाहूँगा। लेकिन मामूलात ये हैं कि अगर मैं जुमले इस्तेमाल करूँ कि 31 दिन में 3 बार, 2 माह में 5 बार, और अभी कल ही बिजली की कीमत भी बढ़ी और बिजली के मामूलात भी ऐसे ही हैं, और अब फिर हुकूमत ने आवाम का भुरकस निकालने की ठान ली है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये इजाफे का मंसूबा तैयार हो, ओगरा असम्बली पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल। मुझे बस ये बता दें कि ये किस पर बोझ पड़ेगा? राना साहब बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए आपने सुबह सुबह एक अच्छी खबर ही दे दी आवाम को। वैसे अच्छी खबर मोस्ट वेलकम मैं आपके लिए कहूँगा, लेकिन खबर के लिए नहीं कहूँगा। चलें, बहरहाल एक बात यहाँ पे, ये जो अल्फाज का गोरख धंधा होता है हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल के हवाले से, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, जो कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ जाने की वजह से हम यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि पहले ये बताएं कि आप पेट्रोल पे इस वक्त कितना टैक्स ले रहे हैं? 40 रुपये से ज़्यादा ही आप टैक्स ले रहे हैं ना? और क्या अगर उस ये जो 16 रुपये बढ़ रहे हैं वहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता? आप अपने जो मर्ज़ी के मामलात होते हैं वहाँ आप सब्सिडीज़ भी दे देते हैं, वहाँ आप रिलीफ भी दे देते हैं, लेकिन जहाँ आवाम की बात आती है
ان کے بیسک رائٹس کی بات آتی ہے. آپ کو پتہ ہے غربت, بھوک اور افلاس ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن کا راگ الاپتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کام ہے میرٹ کو بحال کر دیں, کرپشن ختم ہو جائے گی. میرٹ ہمارا ایشو ہے, میرٹ پر کام نہیں ہو رہا. اب جہاں تک پیٹرولیم کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب ریزروز تھے, اور اتنے ریزروز تھے کہ ہمیں مفت میں پیٹرول مل رہا تھا, مائنس میں جا رہا تھا. اس وقت بھی 90+ میں ہم پیٹرول یہاں پہ فروخت کر رہے تھے. اور خوشی کی بات تو یہ بھی ہے کہ وہ جو 4 سے 5 ماہ کا ایک ڈیفیسٹ آیا تھا, اس 4 سے 5 ماہ میں ان ریزروز کا کیا ہوا, وہ پیسہ کہاں گیا. کیا اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اضافہ کر دوں اسی تجزیے میں کہ ہمارے ہاں تو خوشی کی بڑی باتیں ہیں. مثلا میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھی نا, سمری اسی طرح جاتی ہے, 13 روپے کچھ بھی ہو سکتا ہے, 14 روپے, 16 روپے, 15 روپے کچھ بھی. لیکن ٹویٹس آتے ہیں, یعنی شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 13 روپے کی سمری تھی, 2 روپے کچھ پیٹرول بڑھایا گیا ہے. تو یہ خوشی کی خبر ہے. ہاں یہ خوشی کی خبر ہے, ورنہ 12 روپے. امیجن کہ وہ خوشی کی خبر میں بھی عوام کتنی پستی ہے. دیکھیں وہ خوشی کی خبر نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے, یہ جو سمری تیار کی جاتی ہے, آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح اوگرا بڑا اٹانومس ہو گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا پیٹرولیم ڈویژن کو سمری بھی بھیج دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپس کا گورکھ دھندا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک چیزیں مینیج کی ہوئی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں عوام کو آپ کے پاس اسٹیٹ کسے کہتے ہیں, اگر آپ مدر کہتے ہیں اسٹیٹ کو, یہ اسٹیٹ کو کہتے ہیں وہ کہ وہ اسٹیٹ ہو تو ماں جیسی. تو ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے نا, خود قرضہ لے کر بچوں کو ریلیف دیتی ہے, خود مشکلات سہتی ہے, خود گیلے پہ سوتی ہے, بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. تو اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو اسٹیٹ کو یہ چاہیے جہاں آپ دیگر چیزوں میں سبسڈیز دے دیتے ہیں, دوستوں کو نواز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیکیجز دے دیتے ہیں, تو وہیں پر عوام کو بھی سبسڈائز کر دیں. یہ پیٹرول میں تھوڑا ان کو ریلیف دے دیں, وہاں 40 لے رہے ہیں کوئی بات نہیں, فی الحال کچھ عرصے 28 پہ گزارا کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے یہ معاملات ہیں, اس کے ساتھ روزگار جو ہے. اب تو عرصہ بھی بڑا قلیل ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی طویل مدت ہو یا کچھ عرصہ ہو تو بندہ یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے یار اب ضرورت پیش آ گئی, یہ صورتحال ہے. میں نے بتایا کہ 2 ماہ میں 5 بار, 31 دن میں 3 بار, اور اب یہ چوتھی بار. یہ تو 15 دن کی مہربانی ہے. پہلے تو 1 منتھ کا تھا نا, کہ منتھ کے آخر میں جو ہے نا سمری موو ہوتی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے, اسد عمر نے یہ کہا کہ جی مہینے میں 2 بار, 15 دن بعد یہ سمری جاتی ہے. لیکن ہر سمری پہ آپ کو لازم بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیے ہر سمری پہ آپ کم بھی تو کر سکتے ہیں نا, خوش اچھی اچھی خبریں سنا دیں صبح صبح, خاص طور پہ رانا صاحب کو اچھی خبریں دے دیں تاکہ وہ عوام کو, اور ارلی جو ہے اچھی اچھی خبریں سنائیں. جی آج پیٹرول کم ہو گیا. میرے لیے خبر میں صرف اتنی اہمیت ہے کہ وہ خبریت ہوتی ہے, کیونکہ عوام کو مجھے پہنچانی ہے وہ خبر, اور آپ جیسی شخصیات نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ باقی اس کے کوئی امپیکٹ. دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات, میرے بھائی بھی یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہوئے موجود ہیں, میں ایک بات یہاں پہ صرف یہ کہوں گا کہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. عابر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں, مجھے پہلے یہی جاننا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کتنی چیزیں یا تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ان کا ایک تعلق ہے. لیکن عوام پستی ہے, بوجھ کس پہ پڑے گا یہ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. دوسرا ٹھیک ہے یہ معمولات ہیں, گورکھ دھندا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے, لیکن یہ گورکھ دھندا اتنے تسلسل سے ہوگا اور اتنی قلیل مدت میں, میں جاننا چاہوں گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو. رانا صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک معاشی شرح نمو نہیں بڑھے گا, اکانومی گرو نہیں کرے گی, کارخانے نہیں چلیں گے, ریونیو جنریشن کے آپشنز پیدا نہیں ہوں گے, تب تک آپ یہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے ملک چلانا ہے. اور آپ کے پاس 64 ایسی منسٹریز موجود ہیں, نیشنل ہارمنی کے پتہ نہیں کیا کیا. بھائی آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں, اور ریاست کے اداروں کو جو منیمم ریکوائرمنٹ, جب پورا ملک جب کرائسس میں ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ مرات یافتہ ہوں اور باقی عوام جو ہے نا کرائسس میں پس رہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت آئل کی قیمتیں اور گر رہی ہیں, اور ہم یہاں پر 16 روپے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. جیسے سجاد صاحب نے کہا, پہلے بھی یہ ہوا کہ جب آئل کی قیمتیں مائنس میں جا رہی تھی تو ہم یہاں بڑھا رہے تھے, 90 تک لے گئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. ملک کے اندر صنعتی نظام 70% GST پہ نہیں چل سکتا, اس کو آپ کو کم کرنا ہوگا, یا ترجیحات طے کرنی ہوں گی نا. آپ نے انڈسٹری چلانی ہے, گرو کرنا ہے. دنیا کا اصول ہے جب تک آپ کا معاشی نمو, اس وقت پاکستان کا اگر 6.5% معاشی نمو تک نہیں جائے گا تو پاکستان اپنے معاملات پہ کور نہیں کر سکتا, قرضوں پہ ہی چلے گا. اب قرضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو خسارہ ہے وہ 230% بڑھ چکا ہے اس وقت. یعنی آپ $1 مطلب ایکسپورٹ کرتے تو $230 کا امپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں
सारा जो बोझ होगा उन एरियाज़ पे होगा जहाँ पर अब सॉफ्ट टारगेट हैं। प्राइस बढ़ाना सबसे सॉफ्ट टारगेट है, मिडिल क्लास पे टैक्स लगाना, इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही अंदर इंजेक्ट करते हैं अपने लॉसेस को। अब जो गर्दिशी कर्ज़े तकरीबन 2.3 के करीब पहुँच चुकी हैं। अब इसमें आप देखें कि आपने ये एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से अवाम के ऊपर आपने बोझ डालना है। तो इसका मतलब ये है कि आप मईशत चलाना नहीं चाहते हैं, रियासत के इदारे अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके पास एक पूरी बड़ी फौज है एडवाइजर्स की, कर क्या रही है? आमिर साहब, मैं यहीं से थोड़ा सा मजीद आपके सामने कुछ सवाल रख देता हूँ। पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुराद अली शाह ने कुछ कहा है उनका बयान में, यानी वो इमरान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल दूसरे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा था महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। ठीक है, ये उनका बयान है। एक चीज़। सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं इसमें आप वाकई इस बयान पे जाएंगे या कोई स्ट्रेटजी का फुकदान है, हिकमत अमली नहीं बन पा रही, टीम में कोई टीम वर्क कोई ऐसा है, आखिर क्या चीज़ आपको नज़र आती है कि ये सारी की सारी सूरत हाल का आवाम को सामने? देखिए, मुराद अली शाह एक तकरीर को रेफ़र कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंटेनर पे कहा था कि महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मतलब ये चीज़ें इतनी सादा नहीं होती हैं। मामला ये है कि इस वक्त जो हिकमत अमली की का फुकदान हमें नज़र आता है। देखिए, आप एक रियासत में जब आप इक़्तिदार के लिए आने के लिए कोशां होते हैं तो आप अपना शेडो कैबिनेट बनाते हैं, यानी इक़्तिदार में आने से पहले आप अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी तय करते हैं कि आपने इक़्तिदार में आने के बाद इन मामलात की बेहतरी के लिए इस्लाहात का जो पैकेज आपका था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका रोड मैप क्या होगा। वो रोड मैप हमें 2.5 साल में नज़र नहीं आया। अब इसलिए नज़र नहीं आया कि अब हुकूमत की तरजीहात जो हमें लग रही हैं कि एक तो ये था कि ठीक है, करप्शन के ख़िलाफ़ आपने बात की, करप्शन हमसे ज़्यादा इंडिया में है और ममालिक में, चाइना में है, चाइना भी बहुत करप्ट है, लेकिन चाइना में माशी निज़ाम फंक्शन कर रहा है, चाइना में आम आदमी तक रिलीफ का सिलसिला भी है। देखिए, करप्शन को अकेले आप नहीं देख सकते, करप्शन को एक लार्जर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप देखेंगे तो जब तक आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप जमहूरी इदारों के बुनियादी जमहूरियत जो है उसको मजबूत नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं आ सकती है। कुछ लोगों को पकड़ने से अकाउंटेबिलिटी पे भी गुफ्तगू होगी, बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं और हम अखबारात में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी ही खबरें सामने आएंगी। डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर बोल दिया कि शायद मैं उन्हें ये खबरें दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये हुकूमत की ही खबरें हैं जो आवाम तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि मुराद अली शाह जो कह रहे हैं उनका बयान तो ये है कि जी इमरान खान ने कहा था कि अगर करप्शन होगी या महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म चोर होता है। एक तो ये चीज़, और सेकंड वही चीज़ कि किस चीज़ का फुकदान है, आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रही या स्ट्रेटजीज ऐसी नहीं बन पा रही कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मुराद अली शाह के हवाले से मैं एक बात तो यहाँ पे महंगाई के हवाले से जो उन्होंने एक मवाजना करते हुए इंसाफ का एक पैमाने को सामने रखते हुए जो बात की, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। मेरे भाई ने आमिर हुसैन नियाल साहब ने माशी शरह नमू के हवाले से बात की, तो यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा ये कहूँगा कि यहाँ पे फिर जो है अल्फाज के गोरख धंधों का इस्तेमाल गवर्नमेंट की जानिब से भी किया जाता है और उनके जो अरकान हैं उनकी जानिब से भी किया जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में जा रहा है, तो डेफिनेटली जाएगा, जब कोविड होगा तो सरप्लस में ही आप जाएंगे। वहाँ पे सुने, इक्तिसादी शरह नमू तब बढ़ेगी जब आप पेट्रोल प्राइस को रिड्यूस करेंगे, इंडस्ट्रीज़ तब काम करेंगी जब आप इसी पेट्रोल को, डीजल को, इनको रिड्यूस करेंगे, महंगाई में कमी आएगी, तभी आपकी शरह नमू बढ़ेगी ना। बिल्कुल। आपने एक वक्त दावा किया था कि ये जितना आपको 5.8 या 6.1 या टारगेट 7 का था इक्तिसादी शरह नमू का, जीडीपी का, तो वो आपको अल्फाज का गोरख धंधा किया जा रहा है, ये असल में इतना है नहीं है। ठीक है, चलें जी, लेट्स सपोज वो 4.1 था, लेट्स सपोज वो 3.5 था, आज वो 1 से भी नीचे रिड्यूस करके माइनस पे आ गया। क्यों आया? आपसे मैंने ये सवाल पूछना है, क्यों आया जी? आपने तो ये कहा था कि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, एक तरफ चोर हैं, एक तरफ माफिया है, हम इंसाफ की बात करते हैं और एक आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी की बात करते हैं, रोज़ाना 300 पता नहीं अरब है क्या क्या, अब तो मैं भूल ही गया हूँ कि 200 अरब है कि 300 अरब है, 400 अरब है, वो जो है करप्शन की नज़र हो जाता है। अब तो वो बच रहे ना, अब तो जब ये बच रहे तो हमारी इक्तिसादी शरह नमू जो नून लीग ने टारगेट, ये पिछली गवर्नमेंट ने 7.1 या 7.0 का टारगेट दिया था, अब तो वो 8 को भी तजावुज़ कर जाना चाहिए। लेकिन ये माइनस क्यों हुआ? बैलेंस नहीं है, कहीं पे आपको इनबैलेंस नजर आ रही है हर चीज, यानी तजादात नजर आएगा आपको। ये है कि ये सारी की सारी चीजें मंजर आम पे, ये नहीं रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें, बल्कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितने दर्जे हम ऊपर चले गए। लेकिन आपको क्या नजर आता है? इतनी बड़ी कैबिनेट,
اتنے اراکین اس کے, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, باقی معاملات ہیں, یہ ساری کی ساری مشینری کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری مشینری وہی کر رہی ہے جو ایک ہمارے ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے. ٹپیکل ٹریڈیشنل پالیٹکس ہمارے ملک کے اندر کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ جو کنٹینر کے اوپر کھڑے نہیں جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں کی جاتی ہیں نا سر, اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ہماری جمہوریت کے لیے کیا کیا انقلابات وزیر اعظم خود کہہ چکے کہ نہیں وہ نہیں, یہ پرانی ٹرمینالوجی ہے. ایک تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے, ایک ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس سلوگن پہ حکومت آئی تھی تبدیلی, سلوگن کچھ بھی نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان کا بھی سلوگن تھا, قرض اتارو ملک سنوارو بھی سلوگن تھا, یہ بھی ایک سلوگن تھا. اور اس کے بعد یہ سلوگن بھی اسی طرح, جب اقتدار کی کرسی پہ آپ جا کر بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ کو ہوش آ جاتا ہے, ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے کہ جی چور یا آپ کا موازنہ کرنے لگتے ہیں. اگر آپ موازنے پر آ جائیں نا سر, تو میرے خیال میں یہ جو پچھلی گورنمنٹس پہ الزامات لگے ہیں شاید اس موجودہ حکومت اس سے 100 سے ملٹیپلائی کر کے لگ سکتے ہیں. یعنی اگر موازنہ کرنا, اگر موازنہ, دیکھیے یہاں پہ ایک عام آدمی کا ایک سوال ہے. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا انصاف کا وہی پیمانہ ہے کہ اگر تو کرپشن ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر چور ہے, اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر چور ہے, ٹھیک ہے, اگر تو کوئی جا کے بھیک مانگے تو مر جائے اس دن بہتر ہے, خودکشی کر لے تو بہتر ہے, تو پھر انصاف کا پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن خدا را ہمارے یہ ہم تھوڑے سے ایموشنل ہیں, تھوڑے سے ہم ایکسٹریم پہ بھی جلدی چلی جاتے ہیں. اچھے خاصے ایموشنلی ہم ہیں, اور تھوڑے میں کبھی کل ایک پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا میرے کچھ ساتھی ناراض نہ ہو جائے, بحیثیت قوم ناصر قوم ہم تھوڑے سے ایکسٹریمسٹ ہیں, ہر معاملے میں ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں تبدیلی ہے تو وہ بھی ایکسٹریم پہ, شاید جیتے ہی جذبات اور آس پہ ہیں, امید پہ ہیں. نہیں وہ والے جذبات نہیں ہے, ہم ایکسٹریم پہ ہیں. ایکسٹریم پہ یہ ہے کہ ہماری توقعات ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن ہی تکلیف دیتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ اوور آل جو حالات کو دیکھیں, پہلے 90 ڈیز تھے, اب جادو کی چھڑی نہیں ہے. پولیٹیشین آپ کو اکثر یہی کہیں گے انتخابات سے پہلے ہوتی ہے جادو کی چھڑی, وہ آپ کو جادو کی چھڑی ایسے دکھائی دیتی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو سب کچھ نظر آ رہا تھا, دعوے وہ سارے کی سارے وعدے وہ سب کچھ جو ہے نا ہوا ہو گیا ہے. لیکن لیٹس سی کہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ عوام کے لیے کوئی مایوسی کی فضا ہو, لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اخبارات کا حصہ ہیں, تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نیال صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. مریم نواز کا بھی بیان آیا ہے, کل وہ خطاب کر رہی تھی سیال کوٹ میں, اور وہ خطاب جو ہے اس میں اچھے خاصے انہوں نے جملے استعمال کیے. تو یہ جملہ بھی ان کا ہے, یعنی انہوں نے ہی بولا ہے کہ وزیر اعظم کو انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا چور کہہ دیا. کہتی ہیں عوام بنیادی اشیاء ضروریہ کے لیے ترسنے پر مجبور ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں مسائل کا حل کیسے کریں, جادو کا بٹن نہیں ہے. تو اب یہ صرف بیان بازی آپ کو لگتی ہے, سیاست لگتی ہے, یا کچھ حقیقت پہ مبنی بھی ہے؟ دیکھیں اس میں رانا صاحب سیاست بھی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب موقع تو دے رہے ہیں نا, پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں. اور چونکہ اوور آل پرفارمنس حکومت کی اس ڈگر پہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. وہ جو وعدے وفا نہیں ہوئے, اس کے علاوہ بہت سارے معاملات تھے جہاں پہ حکومتیں, دیکھیں آپ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ہمیشہ پن پوائنٹ کرنا, اور جب آپ اس کو زیادہ موقع دیں گے تو زیادہ پن پوائنٹ کریں گے. مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے. اچھا, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ابھی حالات کافی گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر تو یہ بات تو بنتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حکمت عملی کے تحت جب آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم ریاستی نظام کے اندر جو رول آف گورننس ہے, رول آف لا ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے 10 ترجیحی پروگرام لے کے آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹجی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل. مثلا وہ کہتے ہیں نا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. دیکھیں اب جب بھی بات ہو وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کے لیے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑی بڑی ٹیم ہے, بہت ایڈوائزرز ہیں, تو اب اگر اتنے لوگ رکھ کے بھی آپ ایک اسٹریٹجک لائن سیٹ نہیں کرتے ملک کے لیے. دیکھیں 90 دن 100 دن تک آپ اپوزیشن پہ لان تان کرے پچھلے گورنمنٹ تک تو بات بنتی ہے, لیکن آپ اپنے دور اقتدار کا آدھے سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں. اب بھی اگر آپ صرف ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو جی پچھلی حکومت کا قصور ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے, کیونکہ بیان جس طرح آپ نے جملہ استعمال کیا کہ دونوں طرف سے ہے, ایک حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ یہ سیاسی بیان بنتا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ کو یقین بھی نظر آتا ہے کہ ہاں شاید ایسا ہے بھی, کیونکہ جملے وزیر اعظم کے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن عوام کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مریم بی بی جو ان کے ادوار کی حکومت ہے یا نون لیگ کی حکومت جو تھی, اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا؟ دیکھ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 3 بڑی مین سٹریم پارٹیز ابھی پی ٹی آئی سمیت, تو یہ اپنی ذات میں جمہوری نہیں ہے. بات یہ کہ عوام کا جو پاپولر ایڈیم ہوتا ہے یا عام آدمی کی زبان ہوتی ہے, وہ ان کے نہ تحریکوں میں نظر آتی ہے نہ وہ اس کو پرچار کرتے ہیں. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو اور اقتدار کا معاملہ سیٹ ہو. یہ جب ایکویشن ہے نا ان کی ایکویشن بالکل پی ایم ایل نون کی بھی وہی ہے,
PPP اب اس وقت ڈیل کرنے میں لگی ہوئی ہے, PDM کے ساتھ بھی, ادھر بھی ہے. اسی طرح PTI کا بھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو عام آدمی, عوام, جہاں جمہوری ادارے مضبوط نہ ہوں, جہاں پر عوامی ایسپریشن سے نصب العین کے مطابق, جمہوری نصب العین کے مطابق لیڈرشپ نہیں آئے گی, وہاں پہ یہ گیپ رہے گا. یہ جو بنے بنائے لیڈرز ہیں, یہ جس کو ایک زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ کہا جاتا تھا, یہ سارے وہی ہیں. اب ان سے آپ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ عوام کی بات کریں گے. اگر یہ عوام کی بات کرتے, توقع تو رکھنی ہے, لیکن عوام کی بات کرتے ہیں. دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد لوکل گورننس کی بات تھی. جب تک لوکل الیکشن نہیں ہوں گے, لوکل لیڈرشپ نہیں آئے گی, تو 18 امینڈمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. وہی پروونسز آج اس لوکل گورننس کہ کیا کچھ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. مریم نواز کا یہ بیان تو آپ نے سن لیا کہ جو صورتحال نظر آتی ہے, اور انہوں نے تاریخ کا بڑا چور کہا ہے وزیر اعظم کو حالیہ. لیکن میں اسی کے ساتھ آپ کے سامنے نا رسپانس بھی رکھتا ہوں جو رد عمل آیا ہے PTI کی جانب سے. فردوس عاشق عوان کہتی ہیں جھوٹ کے بیپاریوں نے نسل در نسل عوام کو یرغمال بنائے رکھا, اور مراد ان کی نون لیگ اور اسپیشلی انہوں نے مخاطب کیا مریم نواز کو. اور شاہ محمود قریشی بولے کہ تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن ہے. اپوزیشن پر ہمیشہ پیسے کے بل پر سیاست کا الزام بھی عائد کیا ہے انہوں نے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بیانات جو ہیں وہ عوام کی توجہ ہٹاؤ پالیسیز ہیں یہ تمام کی تمام. میں یہی کہوں گا دونوں جانب سے. اب میرے بھائی نے 2 باتیں کی, میں اس پہ پہلے ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو سیال صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر آپ کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ آپ ان پہ کرٹیسائز کریں. سر آپ کو اتنا موقع نہیں دیں گے, آپ 1-2 لائنیں بول دیں پھر میں آپ سے پوچھوں گا. تو اتنا زیادہ موقع نہیں دیا جاتا. ہمارے کچھ دوست گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے YouTube کے چینلز کھول دیے ہیں بیچاروں نے. تو کہیں ایسا نہ ہو آپ اور میں بھی اسی صف میں شامل ہو جائیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اسی لیے یہ چاہتا ہوں کہ وہ باتیں ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں. یہ ایسی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرٹیسائز جو ہے یہاں پہ برداشت نہیں ہوتا, اور برداشت بہت کم کیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بالکل. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے اس ایک بات میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی اور نہال صاحب کے لیے بھی, کہ ہمارا مقصد نہ تو کسی کو کرٹیسائز کرنا, یعنی کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا, نہ کسی کو نیچا دکھانا اونچا دکھانا. اور بینگ اے جرنلسٹ, ہم تینوں شخصیات جرنلسٹ ہیں, اور اخبار کے متعلق یہ پروگرام ہوتا ہے. تو بینگ اے جرنلسٹ کسی پہ تنقید کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے عوام سب سے پہلے ہے, اور انہی کی بہتری کے لیے ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تجزیے پہ ہی, تو تجزیے پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز کرنا اور جمہوریت کا یہ حسن ہے. اگر آپ اس کو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں تو ہمارے 4th پلر کا تھوڑا سا کرٹیسزم برداشت کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی اس ملک کے ساتھ ہم بھی اتنے ہی وفادار ہیں جتنے لوائل آپ ہیں. آپ اوتھ لے لیتے ہیں, ہم بیچاروں سے اوتھ نہیں لیا جاتا, لیکن ہم سارا دن اوتھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور ہمارا اوتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں, ان کے بنیادی حقوق کی بات کریں. یہ جو ایک دوسرے پر الفاظ کی گولہ باری ہے نا, 2 شخصیات کے حوالے سے آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, ان پر میں رسپونڈ بہت کم کرتا ہوں. ایک شیخ رشید صاحب سے اور ایک فردوس عاشق عوان صاحبہ کا, کیونکہ وہ ان پر جو ہے وزیر خارجہ ایک سلجھے ہوئے, بڑے منجھے ہوئے اور ایک سیزن پولیٹیشین ہے. انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کی ریپو بھی بہت اچھی ہے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, 2 اشخاص کو بڑا مشکل ٹارگٹ دے دیا گیا ہے. ایک شاہ محمود قریشی صاحب, گو کہ ان کے پاس پورٹ فولیو تو بہت اچھا ہے, لیکن ان کے جو بیانات ہیں آپ نے اگر اکثر دیکھا ہوگا اسمبلی میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. اور دوسرا مشکل کام شبلی صاحب کو دے دیا گیا ہے, جبکہ وہ ان کا پورٹ فولیو بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت کوشش تو کرتے ہیں, کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں فواد چودھری کی طرح اور دیگر کی طرح, لیکن وہ کر نہیں پاتے, کیونکہ وہ جن کے فرزند ہیں وہ شاید یہ نہیں کر پاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں فرزند تو بہت سارے ہیں, مثلا علامہ اقبال کے پوتے بھی اسی. ہاں, وہ علامہ اقبال کے پوتے بس چھوڑے نا, پھر وہ ویڈیو کلپ چلا دیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے پر کرٹیسائز کرنے کے لیے, جہاں آپ کی اجتماعی مفادات کا معاملہ آتا ہے, جہاں آپ کے عوام کے مسائل کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ ایک کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں سر, جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس مہنگائی پہ بلاتے ہیں. جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ آپ پیٹرول مہنگا ہو گیا بھی تو آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں. یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کس لیے بلائی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے, اپنے مفادات کے لیے. نہیں تو اس قسم کے حسن سے متعلق کوئی احسن اقدام نہیں, یہ کوئی حسن نہیں ہے, یہ حکومت کیوں نہیں, یہ بدنما داغ ہے, یہ بدنما داغ ہے, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, نہ ہی کوئی جمہوری اقدار کے ساتھ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے احسن اقدام کیوں نہیں اٹھائے جا رہے حکومت کی جانب سے. دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو میری انا کو کرے فنا, مجھے وہ پناہ نہیں چاہیے. شاید یہ اس انا کے پیچھے ہیں, اور اپنی انا جو ہے اور اپنی, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک انا ہی ہے, ابھی تک انا ہے, انا ہے اور انا چلتی رہے گی. اب اس انا سے نقصان کس کا ہوگا, ایک عام آدمی کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت اپوزیشن جو بیٹھی وہ بڑی ہمدرد ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ جو میرے بھائی نے بھی ابھی سیال صاحب نے کہا ڈیل چل رہی ہے, مجھے یہ بتایا جائے کس سے ڈیل چل رہی ہے, کیوں ڈیل چل رہی ہے,
کیا ہم اس ملک کے باسی ہیں کہ جہاں پہ ڈیل پہ معاملات چلتے ہیں؟ میرے ووٹ کا کوئی احترام نہیں ہے, میرے مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں ہے, میں جس کو چنتا ہوں کیا وہ بعد میں ڈیل کر لیتے ہیں؟ اور ڈیل کرنے والے, مجھے آپ بتائیں, جو ڈیل کرنے والے ہیں, جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور جو ڈیل کر رہے ہیں, کیا دونوں کو آپ ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے؟ نہیں, تو میرا تو یہ سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیل کرنے کی باتیں بھی اسی طرح تو نہیں جیسے باقی ساری ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. اب مجھے فوراً سے اگر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوتا پولیٹیشین تو مجھے یہی کہہ دیتا, وہ کمپیریزن کہاں سے جا کے کرتا ہے, جمپ کرتا امریکہ چلا جاتا اور کہتا کیا وہاں پہ نہیں ہوتا جی, کیا وہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ نیو یارک ہی کرتا ہے, کیا وہاں پہ کمپیریزن بھی بڑا عجیب ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور بولوں گا کہ جہاں پہ میرے خیال میں ٹریفک جام صبح 6 بجے ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹریفک جام 10 بجے کے لگ بھگ ہوتا ہے, اور ایسی قوم کا کوئی موازنہ بھی نہیں بنتا, لیکن ہماری قوم فوراً وہ چاہے جذباتی آتی ہے کچھ بھی ہے. لیکن میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, سرکار ہونے کے باوجود, کیبنٹ ہونے کے باوجود یہ تمام معاملات احسن انداز ہے, بلکہ یہاں پہ میں لفظ استعمال کروں گا قانون ساز اسمبلی, ٹھیک ہے, تو قانون سازی کیوں نہیں ہو پاتی؟ سر قانون سازی کے حوالے سے بھی ایک بات بتاؤں گا. ابھی میرے بھائی نے ریونیو کی بھی بات کی تھی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے جا رہا ہوں, یہ آپ کے توسط سے بتانے جا رہا ہوں. یہاں پہ ہمارا ریونیو ٹارگیٹ اور ایک بہت بڑا ریونیو ہمارا جنریٹ کرتا ہے, میرے بھائی کو پتا ہوگا کیونکہ اکانومی پہ بڑی اچھی گرپ تھی ان کی. ریونیو کا بہت بڑا ٹارگیٹ جو اچیو کرتا ہے وہ آپ کو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں کرتا ہے, اور آپ کو پتا بھی ہے اس ٹائم ہماری جو بلو اکانومی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اور یہاں پر ہمارے کسٹم کا جو اس ٹائم ریونیو اسٹک پڑا ہوا ہے, کیا کسی کو اس بارے میں پتا ہے؟ فاروق نسیم صاحب کو کبھی کورونا ہو جاتا ہے, گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. اس ٹائم جو آپ کے ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں, کسٹم اپیلیٹ ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں, اس کا کوئی ممبر فعال نہیں ہے. پورے پاکستان میں نہ جوڈیشل ممبر ہے نہ ٹیکنیکل ممبر ہے. ایک آدھ ہے میرے خیال ابھی ایک کی 3 مہینے کے لیے, باقی تو ایک پورا گیپ آ گیا. یعنی آپ کا جو ریونیو کا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے وہ اسٹک پڑا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ صرف وزارت قانون کی نااہلی کی وجہ سے, کہ وہ ابھی تک اس کے لیے جج تعینات نہیں کر سکے. لیکن اوگرا اور نیپرا تو بڑے فعال ہیں. وہ پھر آپ کو پتا ہے, اس کی وجوہات بھی آپ کو پتا ہے. یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس معاملے پر فوراً توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کا کسٹم جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ ڈیوٹیز کی مد میں, کنٹینرز کی مد میں, اشیاء خرد و نوش جو پکڑی جاتی ہیں, وہ سارا اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. دے گا کون یہ توجہ حکومتیں دیں گی, ذمہ دار ہوں گے. وزیر قانون صاحب ہیں اس ٹائم, فاروق نسیم صاحب, میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ تعیناتیاں کریں, ججز کی تعیناتیاں کریں. نہیں ہو پا رہا, یعنی تمام کاموں میں اسٹریٹجی کا فقدان ہے. اسٹریٹجی کا فقدان, دیکھیں اسٹریٹجی ہے ہی نہیں ہے سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, حکمت عملی ہے ہی نہیں ہے. جذبات سے نہیں ہوتا, ایڈ ہاک بیسس پہ ہر چیز چل رہی ہے, کانٹیکٹ بیس پر. آپ جہاں پر جائیں, آپ مجھے بتائیں, میں بھائی سے بھی پوچھتا ہوں, چاہے کسی ڈپارٹمنٹ کے MD ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کے جنرل مینیجر, ایکٹنگ چارج ہیں سب کے پاس, سب ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہے ہیں. سر جی یہاں پہ میں پھر اگین یہی بات کہوں گا, ہمارے ملک کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, ہمارے ملک کا مسئلہ میرٹ ہے. آپ میرٹ کو بحال کر دیں, کرپشن نے ختم ہو جانا ہے. کرپشن کو آپ روٹ کازز کہیں ایسا تو نہیں یہ کہنا چاہیں کہ میرٹ بھی نہیں, مینجمنٹ ہے. نہیں, میرٹ ہے. جب آپ میرٹ پر آپ کسی کو لے کر آئیں گے, ایک سوری ٹو سے, جب آپ گدھے سے گھوڑے کا کام لیں گے اور گھوڑے سے گدھے کا کام لیں گے نا, اور پانی کو آپس میں ملا دیں گے, گدلا کر دیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مجھے ڈاکٹر سجاد بخاری کو ابھی آپ لے جا کر بٹھا دیں اور آپ جا کر بولیں بھائی یہ موٹر بائک ہے, اس کو بنانا تو شروع کر دے, تو مجھے کیا پتا میرے بھائی, آپ نے مجھے موٹر بائک لیکن میں اس طرف چلتا ہوں جس کو آپ کو بنانا ہوگا, اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کا کردار بھی آئے گا, لیکن اس میں زیادہ عوام کا کردار نہیں ہے, عوامی نمائندوں کا کردار ہے, اور وہ ہے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. تو عامر صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اس کی کاغذات نامزدگی بھی جاری ہیں, سلسلہ اس کا جاری ہے, 15 فروری تک توسیع بھی کر دی گئی تاریخ میں, اور 24 فروری کو حتمی فہرست جو ہے آویزاں کی جائے گی, ووٹنگ 3 مارچ کو ہوگی. یہ ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑے اچھے خاصے بیانات بھی اس پہ آ رہے ہیں, تو اور اپوزیشن کے اپنے وہ ہیں موقف ہیں, اور حکومت کے اپنے بیانات ہیں. اس بیانیے کو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے؟ رانا صاحب, کسی نہ کسی حوالے سے بھی کوئی بھی قومی معاملہ ہوتا ہے, یہاں پر کنٹروورسیز پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. اب سینٹ کے الیکشن اس سے گڈ ایگزامپل, بہت اچھی مثال ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر 226 میں یہ بات واضح طور پہ درج ہے کہ بیلٹ جو ہے سیکرٹ ہوگا سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے, ٹھیک ہے. بالکل. اب اس قانون کے اس شق کو امینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ کا راستہ ہے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. جو اس بات پہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ پورا معاملہ چینج کریں گے. بھائی آرڈیننس صرف ایمرجنسی کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں, لیکن آرڈیننس آپ کا رول نہیں ہوتا, ایکسیپشن ہے. اب اس حکومت میں 2.5 سال میں آرڈیننس ہیو بیکم اے رول, یعنی آپ جو چیز آپ نے ایک پارلیمنٹ بنایا ہے, اس کی ایک سپریمیسی ہے, اس کی ایک سینکٹیٹی ہے, اس کا ایک تقدس ہے,
وہ تقدس تب بحال ہوگا جب آپ اس پارلیمنٹ میں جا کے اس کے ذریعے چیزیں کریں گے جہاں پہ عوامی نمائندے موجود ہیں, لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں جب الیکشن قریب آئے تو ہمیں یاد آیا جی ابھی ہمیں شو آف ہینڈ سے کرنا چاہیے, یہ سیکرٹ وہ. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا اہم بیان ہے, وزیر اعظم کا بیان ہے, وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ آرڈیننس لے آئے اوپن بیلٹنگ کے لیے, شو آف ہینڈس کے لیے, دوسری جانب مسلسل 2 دن سے ان کا بیان یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی. تو اس سے کیا مراد ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, دو چیزیں. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا پروسیجرل طریقہ, یعنی ایک طریقہ وضع طور پہ آئین وضع طریقہ تو اپنایا ہی نہیں گیا نا, قانون سازی بھی ہو ہی نہیں پائی. ہاں, لیکن یہ دیکھیں ٹائمنگ اس کی دیکھیں, اگر 2-2.5 سال پہلے یہ کام شروع کرتے آپ کہ بھائی بہت سارے اداروں میں اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایسی لیجسلیشن کریں گے کہ جس سے ایک پارلیمنٹ کی اور سینٹ کے تقدس کو بحال کیا جائے یا مینٹین رکھا جائے. لیکن جب آپ یہ اچانک آخری دنوں میں کرتے ہیں اور وہ بھی اسمبلی میں پیش نہیں کرتے بل, یعنی آپ ڈسکشن کے لیے پیش نہیں کرتے اور کہتے نہیں جی یہ بس بالکل ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اکاؤنٹیبلٹی ایسے ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. دیکھیں آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوتا, ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے جمہوریت میں. لیکن میرے خیال میں اسمبلی میں کوئی بھی نہیں سمجھا, یعنی جتنے بھی اجلاس آج تک ہوئے اور یہ بل پیش کرنے کے لیے جو صورتحال وہاں پہ رہی وہ پوری دنیا نے دیکھی. یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑے دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹرم آف انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا جمہوریت میں, ٹرم آف انگیجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں یعنی حکومت ہوتی ہے, حکومت ہمیشہ پہل کرتی ہے کیونکہ اس نے نظام حکومت چلانا ہوتا ہے, اور ریسپانسبل بھی وہی ہوتی ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے تو ہر چیز پہ سوال اٹھائیں گے, ایک پاپولر پولیٹکس یہی ہوتی ہے. لیکن نظام حکومت جس نے چلانی ہے اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انگیجمنٹ کے پالیسیز بنائیں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال میں کوئی ایک منسٹر ہے جس کی باتوں سے, جس کے جسچر سے یہ لگا ہو کہ بھائی ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ قومی معاملات پہ اکٹھا کام کرنا چاہ رہے ہیں. فواد مل کے کام کی بات کرتے ہیں, فواد چودھری نے سائڈ کر دیا, جنہوں نے دیکھیں نا فواد چودھری جیسے انہوں نے کہا کہ اب وہ بندہ, اس طرح کچھ لوگ ہیں جو واقعی طور پہ انگیجمنٹ ہے, لیکن آپ ان کو سائڈ کر کے نکال دیتے ہیں. آپ یا سائنس ٹیکنالوجی سنبھال لیں, یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ تھا. چلیں میں تھوڑا سا کنکلوژن جاؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو پا رہا تو کون رسپانسبل ہے؟ دیکھیں یہ نہیں ہو پا رہا تو لے دے کے پھر وہی بات ہے کہ جو ٹریجری بینچز ہیں جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے حکومت کی, اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے, اور اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے منسٹرز کا جو پورا ٹولہ ہے, یعنی اتنے ترجمان ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیا بولے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں یہی سوال کہ ڈاکٹر صاحب سینٹ کی تو گہما گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس سے پہلے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی, بیان بھی دیکھ لیے, اور معمولات ہیں, ابھی نامینیشن بھی چل رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ٹکٹس بھی دی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اس کا طریقہ کار ہے اس پہ ابھی تک کوئی ایسی رائے سامنے نہیں آئی جس کو متفقہ کہا جائے, اور متفق شاید ہو بھی نہیں پائیں گے. ایوان زیری میں ایوان بالا کے لیے یعنی مقننہ کے لیے یہ سارے کام کرنے تھے, اور قانون ساز اسمبلی ہے, قانون سازی بل ہی نہیں پیش ہو پایا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال آپ؟ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, جہاں جمہوری اقدار کو سمجھا جاتا ہے, جہاں جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کا سہارا لیا جاتا ہے, جہاں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جاتا ہے, یہ وہاں بات کی جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے نا روئیں گے, ان کو وہ پرانا یاد آ گیا سینٹ کا, جو سینٹ چیئرمین کے معاملے میں کیا تحریک ہے, ٹھیک ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آج بھی پرائم منسٹر صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں. لیکن میں ایک بات یہاں پہ آج آپ بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں. اس سینٹ الیکشن کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ کس طرف ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس کی طرف زیادہ ہوگا, اس کے بعد جو بھی چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی, ہر کی جانب جائے گا وہ ہر طرح چلے گا. ہاں, پاکستان تحریک انصاف کو ایک چیز کا میں کریڈٹ یہاں پہ ضرور دوں گا. اب میں پرائم منسٹر صاحب کو کریڈٹ دوں یا جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو ان کے رکن ہیں ان کو میں کریڈٹ دوں کہ انہوں نے ظہور آغا جیسے بندے کو, جن کو میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں, ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ 15-16 سال سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ایک عام آدمی ہے. عبدالقادر صاحب کو کون جانتا تھا, کیونکہ ان کے پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں وہ نہیں جانتے. سر جی میں اب آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر عبدالقادر صاحب تک یہ آواز پہنچ رہی ہے یا ان کا کوئی جاننے والا پہنچ رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. میرا تعلق بلوچستان سے, وہ کہاں رہے ہیں 25 سال پہلے 30 سال پہلے کہا گیا کہ ملتانی محلے میں کہیں رہتے تھے. پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں وہ تو نہیں جانتے. نہیں, میں بھی نہیں جانتا, سچی سی بات بتاؤں. کون جانتا تھا جس نے ٹکٹ دے دیا؟ جنہوں نے وہ جانتے جو تھے وہ آپ کو بھی خود پتہ ہے کہ کس طرح
ٹکٹس یہاں پہ کس طرح دیے جاتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی اس پہ میں یہاں پہ ضرور اپنا یہ جو آپ کا شو آف ہینڈ کی بات کی جاتی تھی یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو اپنی وہی جو بات میں نے کہا اس سے آپ کو نیچے آنا ہوگا, ٹھیک ہے, کنسنسس کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ کے طویل المدتی جو معاملات ہوتے ہیں نا, ہمارے ملک میں پولیو پالیٹکس ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے, پولیو مائلائٹس زدہ یہ پالیٹکس ضرور ہے. طویل المدتی پلان جو آنے والے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کوئی پلان کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا. یہاں پہ دال میں تڑکا ہے, صرف آپ اپنے مفادات کو تحفظ یقینی بناتے ہیں. آنے والے الیکشن کی آپ تیاری کرتے ہیں کہ جی میری گلیاں پکی ہو گئی نہیں ہو گئی, میرے نالے برابر ہو گئے کہ نہیں, اور ہماری اس قوم کو دیکھیں یہ اسی کو ووٹ دیتی ہے. ہاں, قوم کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کارکردگی جو آنے والے الیکشن میں سپورٹ کرے انہیں؟ بہت اچھی تقاریر ماشاءاللہ ریکارڈ پہ رہیں گی. آپ کو یہی لگتا ہے کہ تقاریر کے بنا پہ واپس آ سکتے ہیں؟ تقاریر سر یہ ہماری قوم ہے. دیکھیں 3 ووٹر ہیں ہمارے, 3 قسم کے, ایک نظریاتی ہے, ایک جذباتی, ایک حادثاتی ہے. سوری ٹو سے حادثاتی کس طرح ہیں؟ حادثاتی معذرت کے ساتھ ہمارے حلقے میں بھی ہماری برادری ہے, ہمارے پیٹی بھائی ہیں, وہ بھی حادثاتی ہے, ٹھیک ہے. اب نظریاتی جو ہے وہ ووٹر اب نظریات نہیں رہے, کیونکہ جو اس کی ڈائریکشن تھی, نظریات تھی, جو سوچ تھی, تو اب اس کو اپنی سوچ پر اثر نو جائزہ لینا پڑ رہا ہے. اب جہاں پہ آگے جذباتی, اب وہ جذباتی جو ہے ان کا بھی دال کا تڑکا تھا, ایک جوش تھا, انہوں نے کہا کہ بس دیکھیں گے ایک دم سے جو ہے نا, اس سے بھی لڑ رہے ہیں, اس سے بھی لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہی ساری صورتحال ہے, لیکن اپوزیشن بھی تو ہے, اس کا بھی تو اپنا ایک کردار ہے. اس حوالے سے بھی کیونکہ حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن تو ہے, اور 2 بڑی پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور انہی کے جو کرتا دھرتا ہے, سربراہان ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, کچھ بھی ہیں, یا جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے, وہ 2 شخصیات ہیں, نواز شریف اور آصف زرداری. جی, دونوں میں رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں میں رابطہ ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ سابق صدر کی باتوں پہ آمادہ ہو گئے, اتفاق ہو گیا ان کا, اور اتحاد ہر صورت برقرار رکھنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو اس اعلان اور اتفاق کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب ایک زرداری سب پہ بھاری, ایک زرداری سب سے یاری, مصلحت کا اور مفاہمت کا چیمپئن اور بادشاہ, جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو دکھا رہے ہیں وہ واقعی تصویر کا صحیح رخ دکھا رہے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ موقع سے بہت بھرپور انداز سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اور ایک اچھے پولیٹیشین کی نشانی بھی ہے یہ, اور جمہوریت بھی فائدہ واقعی ہی پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کے اتحاد میں نظر آ رہا ہے, بہت فائدہ جا رہا ہے اس میں, اوورآل جو نظر آ رہا ہے. اور حکومت کہاں نظر آ رہی ہے اس فائدے میں بھی, اگر زرداری اپنا فائدہ دیکھیے, حکومت اگر ڈیلیور کر پاتی, اگر حکومت کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر لیتی, کیونکہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی, یہ روز روشن کی طرح آیا ہے. حکومت نے یہاں پہ جو کچھ کیا ہے میں اس کی تفصیلات سامنے نہیں رکھوں گا. میں آسانی کے لیے یہ سوال کر دیتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے, حکومت کو بھی فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی صورت, اور پی ڈی ایم بھی شاید حکومت کو فائدہ ہوگا, یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جو زرداری صاحب سوچ رہے ہیں یا جو چاہتے ہیں کرنے کے لیے, دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے کسی قسم کے پروٹیسٹ کے, کسی قسم کے دھرنے کی متعامل نہیں ہو سکتی, نہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی دھرنا ہو. یہ چھوڑیں, یہ باتیں. سینٹ انتخاب جو ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ سینٹ انتخاب کا کمال یہ ہے, اور آپ کو اس میں بہت بریک تھروز نظر آئیں گے, اس کے اندر آپ کو بہت انسپیکٹڈ چیزیں نظر آئیں گی. چلیں, یعنی ایسے آپ کو ایسے سینیٹر مجھے صرف اتنا بتا دیں, کسی اپوزیشن کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یا حکومت کے حق میں؟ میں پھر اگین آپ کو یہی بات کہوں گا کہ انتخابات کے بعد ہی ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا. چلیں, میں ضرور وہ انتخابات کے بعد آپ سے پروگرام میں یہ پوچھوں گا, جس طرح آپ نے یہ بولا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے پی ایم کے بیان پہ. جی, ان کے بیان یہ. عامر صاحب, آپ نون لیگ کے لیے مسائل زیادہ ہیں. نون لیگ اپنی جگہ پہ, لیکن حکومت اور اپوزیشن کیوں, میں کیونکہ میں نون لیگ کو علیحدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپوزیشن اور نون لیگ میں بڑا فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بھی بحث کبھی کریں گے, وقت محدود ہے. عامر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری کا یہ گٹھ جوڑ اور رابطہ؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جو زرداری کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ ایک پارلیمانی طریقے سے ووٹ اپنوں کانفیڈنس اور انسٹیٹیوشنل طریقے سے چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ سیٹ ہو جائے اور چیزیں بہتر ہوں. نواز شریف اور اس کی پارٹی کا تو کلیئر ایک ریڈیکل سٹینس ہے. وہ اس میں صرف عمران خان اور اس حکومت کی بات نہیں کرتے بلکہ لارج انسٹیٹیوشنل نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش لانی جائے اور ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے مختلف سٹیک ہولڈرز میں. اب یہ دونوں میں فرق بیان ہے. جو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ بہرحال پی ٹی آئی کو ضرور ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی جیسے انہوں نے کہا کہ احتجاج کا محتمل نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی پرفارمنس یہ بتاتی ہے
کہ وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں بھی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. جب آپ کے مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا بڑھ رہا نہیں اگر میں یہ جملہ سمجھوں کہ زرداری صاحب کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, زرداری صاحب اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں نا, مطلب وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی مڈ مین جو ہے ذوالفقار والی بٹو والا ایک ٹرانسفارمیٹو روح تو نہیں ہے اس میں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی طرح سے حکومت سازی کے لیے اپنا پہلو سیدھا کریں. ایک طرف نواز شریف صاحب اپنے ریڈیکل سٹانس کی وجہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں, یہ اپنے پرفارمنس کی وجہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو میرے لیے ایک مڈل گراؤنڈ ہے, وہ اس مڈل گراؤنڈ میں کھیلنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ سارے چلیں وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, نہال صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.